अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हुआ ही था कि अहले तशय्युअ मकतबा फ़िक्र के एक जय्यद आलिम अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब पर सुन्नी मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम गुस्ताखी के फतवे लगा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि अभी हाल ही में रेहान तारिक साहब के साथ अल्लामा जवाद नकवी साहब का एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ, जिसमें रेहान तारिक साहब ने जवाद नकवी साहब से ये सवाल किया कि आप हजरत मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते। तो इसके जवाब में अल्लामा साहब ने ये फरमाया कि जो काबिल तकरीम होता है तो उसी का अदब किया जाता है। वो जो शियाज हैं वो हज़रत अमीर मुआविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना। दीन में भी जो नहीं है काबिल तकरीम, तो कुरान ने भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौक़िफ़ पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। अहले सुन्नत की किताबें शिया से ज़्यादा हैं। अमीर शाम के बारे में अहले सुन्नत की तहक़ीक़ात अभी पाकिस्तान में भी हैं, आप उनका मुतालिया करें। कोई मुस्तनद ऐसा आप बता सकते हैं जिसने बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे हैं। अभी जैसे आपने मौलाना तारिक जमील का, मौलाना अबुल अला मौदूदी का हवाला दिया, क्या उनकी किताबों से ऐसा कुछ? मौलाना अबुल अला मौदूदी ही की मिसाल ले लें कि वो नहीं इनको उस तरह समझते जिस तरह बाकी। मैं चाहता हूँ आपको ऐसे रेफरेंस दे ताकि हम जाके इसको उन्हीं की किताब खिलाफत मुलूकियत सबसे बड़ा रेफरेंस है। उसमें आप ये कह रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया से मुताल्लिक़ उन्होंने लान तान नहीं कर रहे वो, लेकिन ये कि वो उस लेवल पर नहीं है जो खुलफाए राशिदीन या अल्लामा सैयद जवाद नकवी साहब का ये जवाब देना ही था कि सोशल मीडिया पर ये आग की तरह फैल गया और बाकायदा उनके खिलाफ सुन्नी मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम की जानिब से कैंपेन चलाई गई। सबसे पहले बरेलवी मकतबा फ़िक्र के जय्यद आलिम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया और उसके बाद कल जुमे के बयान के दौरान अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने यह फरमाया कि अल्लामा जवाद नकवी साहब ने हमारे मुक़द्दसात की तौहीन की है, लिहाजा उन पर कानूनी कार्रवाई करके जेल की सलाखों में डालना चाहिए। उस जवाद नकवी ने रेहान तारिक नामी एक पॉडकास्टर के पॉडकास्ट के अंदर ये बकवास की है कि सैयदना अमीर मुआविया तकरीम के काबिल और लायक नहीं है। कहां है पैगाम पाकिस्तान? ये दस्तावेज सिर्फ अहले सुन्नत के लिए है? ये इमरानी मुआहिदा सिर्फ हमारे लिए है? पैगाम पाकिस्तान में यह बात तय हो चुकी है कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तकरीम की जाएगी। आप अपने घर में ना करें, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहेंगे कि सैयदना अमीर मुआविया तकरीम के काबिल नहीं है, तो ये लाखों करोड़ों अहले सुन्नत को हेट स्पीच का निशाना बनाया गया। हमारे मुक़द्दसात की तौहीन की गई है। हम हुकूमत से, इदारों से, मुक़्तदर हलकों से कहते हैं पैगाम पाकिस्तान को हरकत में लाएं, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए, जो इसने कहा है उसके तहत जो सजा बनती है पाकिस्तान के आइन और कानून में उसको हरकत में लाके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तुम कहते हो सैयदना अमीर मुआविया की तकरीम नहीं होगी और हमसे तुम्हारी डिमांड है खामनाई और खुमैनी की तकरीम की जाए। इन्हीं तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए रेहान तारिक साहब ने अपने चैनल से उस पॉडकास्ट को रिमूव कर दिया और बाकायदा पब्लिक से अपोलोजाइज किया। अब से लगभग 36 घंटे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे एक शिया स्कॉलर अल्लामा जवाद नकवी साहब के साथ एक पॉडकास्ट नशर हुई। उस पॉडकास्ट का एक हिस्सा ऐसा था जिससे हमारे मुसलमान भाइयों की दिल आजारी हुई। ऐसी गुफ्तगू या ऐसी नशिस्त इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि वो ऐसा कहने में हक बजानिब है। आपकी राय का हम एहतराम करते हैं क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ, इनफैक्ट अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट के साथ RTS हैज ग्रोन टू एन एक्सटेंट के जहां से होने वाली हर बात इंपैक्ट रखती है, असर रखती है और वो इंपैक्ट हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। इस बात को जानते हुए, समझते हुए मैं आप लोगों से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, तलबगार हूँ कि अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माफ़ी चाहता हूँ और हम हमेशा ये कोशिश जारी सारी रखेंगे कि आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपके पॉजिटिव फीडबैक के साथ हम अच्छा कंटेंट लेके आते रहें, मीनिंगफुल कंटेंट लेके आते रहें और इंपैक्ट क्रिएट करते रहें। ताहम एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है और जिस चश्मे से नफरत का प्रचार मिले उस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। हमारा पैगाम मोहब्बत है, अमन है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अब तमाम भाइयों को मालूम होगा कि अक्सर दफ़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब देवबंदी और अहले हदीस उलमाए किराम को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिफा करने पर प्यार से मामू पार्टी कहकर पुकारते हैं। इंजीनियर साहब के इन्हीं जुमलों पर अभी हाल ही में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने उनको जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। वो कूफी जिन्होंने हजारों की तादाद में लेटर लिखे, हजारों की तादाद में लेटर लिखे, कहां थे वो कूफी? सैयदना हुसैन के दिफा के लिए आए। हमें मामू पार्टी कहने वाले बात बदबख्त। मामू पार्टी से हम वो समझते हैं चिढ़ते हैं, चिढ़ते नहीं है। सैयदना अमीर मुआविया को के साथ हमारी निस्बत करते हैं तो उस पर हमें फख्र है। खालुल मुमिनीन, उम्मे हबीबा के भाई हैं, लेकिन असली मामू पार्टी तो मिर्जा साहब और दीगर लोग। तुम शिमर कौन था? शिमर लाइन जिसने सैयदना हुसैन के कत्ल में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, एक शर्त को कबूल ना करने दिया, प्रेशर डाल के। बात करूंगा तो तलख है। हमें कहते हैं मामू पार्टी, हमें उस निस्बत पे सैयदना अमीर मुआविया की निस्बत पे फख्र है। असली मामू पार्टी शिमर कौन था? शिमर जी शिमर था। कौन था शिमर? शिमर था। ओ भाई कोई हसन नसब बताओ कौन था? सैयदना अली की बीवी उम्मे बनीन
جن کے گھر سے بیٹا پیدا ہوا غازی عباس علمدار، ام بنین کا بھائی تھا. مامو پارٹی کون ہے؟ ہمیں تو اپنی نسبت پہ فخر ہے، تم بھی ذرا اپنے، لیکن یہ پھر بھی تانو تشنی نہیں، کسی کے گھر میں اچھا برا پیدا ہو سکتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کا باقاعدہ نام لے کر جواب دیا، اور یہ غالباً پہلی مرتبہ ہے کہ حسن الیاس صاحب مفتی طارق مسعود صاحب کو نام لے کر جواب دے رہے ہیں. دراصل اس کنٹروورسی کا آغاز مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے ہوا، جہاں پر وہ لگاتار پچھلے کچھ عرصے سے اپنے جمعے کے بیانات کے دوران غامدی صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، جنہیں ہم اپنے نیوز بلیٹن میں ریگولر بیسس پر کور کرتے آ رہے تھے. لیکن آج فائنلی حسن الیاس صاحب نے ان تمام اعتراضات پر اپنی خاموشی توڑی. مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ غامدی صاحب نے خالصتاً جو سود تھا اس کو بھی حلال کر دیا، اور رجم کی سزا جس پر اجماع امت ہے اس کا بھی سر سے انکار کر دیا. مفتی صاحب کے انہی اعتراضات پر حسن الیاس صاحب نے یہ افسوس کیا کہ مفتی صاحب نے ہماری نسبت سے جو باتیں کی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں. غامدی صاحب سود کو بھی حرام مانتے ہیں اور رجم کی سزا کے بھی قائل ہیں. اگر مفتی صاحب کو غامدی صاحب پر تنقید کرنی ہی ہے تو پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے 4 شادیوں کے فضائل سنانے سے چھٹی لے کر غامدی صاحب کے موقف کو سنجیدگی سے پڑھیں اور اس کے بعد تنقید کریں، ورنہ کل قیامت کے روز غامدی صاحب مفتی صاحب کا دامن پکڑ کر خدا کی عدالت میں یہ شکایت لگا سکتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب میرا موقف غلط بیان کرتے تھے. غامدی صاحب نے تو خالصتاً جو حرام سود تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کو بھی حلال کر دیا. بڑی جرت دلیری کی بات ہے یار، اعلان جنگ ہے اللہ کا سود کے خلاف. اور مفتی صاحب کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ابلاغ کی، بات چیت کی، لوگوں سے کنیکٹ کرنے کی، عوام میں شعور بیدار کرنے کی، اور وہ بہت احسن و خوبی کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن جس وقت انہیں کسی شخص کے افکار پر تنقید کرنے کا قرض محسوس ہو اپنے باروں پر، تو اس موقع پر ایک ذمہ داری ہے جس کو پھر پورا کرنا پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کچھ دن کا آدمی وقفہ لے لیتا ہے اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہتا ہے امت میں، اور انہوں نے اتنے سارے کام کیے تو یہ بھی جاری رہے گا. اور کچھ نہیں فرق پڑتا اگر کچھ دن کے لیے لوگ جو ہیں وہ بریانی بنانے کے ٹوٹکوں سے اور ایک سے زائد شادی کرنے کی فضائل سے محروم رہ جائیں گے. لیکن اگر تنقید کرنے کا شوق ہے تو پھر کمرہ بند کر کے اس صاحب علم کی کتابیں کھولیں، اس کو من البدایہ الی النہایہ پڑھیں. اگر اس میں کوئی تردد، کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ابہام، کوئی تنقید محسوس ہوتی ہے تو ہم لوگ زندہ موجود ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں، اور یہ پوچھیں کہ یہ جو رائے میں سمجھا ہوں کیا یہ رائے ایسی ہی ہے، کیا میں اس کو جا کر پبلک میں یوں بیان کروں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ جو انداز ہے کہ فلاں نے فلاں چیز کو جائز کر، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے قیامت میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہاں کھڑے ہو غامدی صاحب اور کہیں کہ ایک شخص نے دامن پکڑ کے کہیں آپ کا کہ ایک شخص نے میرے بارے میں یہ تہمت کہی تھی، میں نے سود کو جائز کرا کہ ہم نے کسی حرام کو حلال نہیں کیا. حرمت اور حلت کو حلال اور حرام کے فتوے یہ مولویوں کے کام ہوتے ہیں جو صبح شام چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور پھر خود سے حلال کرتے ہیں. تصویر پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی، موسیقی پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی، جمہوریت پہلے حرام کی پھر خود سے حلال کی. ہر چیز جب موقع ملتا ہے، یہ حرمت اور حلت یہ ہمارے منہاج اور ڈسکورس میں اصولوں سے ہوتا ہے، ادھر ادھر سے سن کے چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو ہم نے سود کی حرمت پر ایک انچ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سود حرام ہے اللہ کے دین میں. اب اگلی بحث کیا ہے؟ اگلی بحث ہے اطلاق کی کہ بینک جو معاملہ کرتا ہے کیا وہ سود ہے، یا کوئی جدید صورت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی عقد کر رہے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو اس پر اطلاق کرنا ہے سود کا، تو وہاں پر ہزار اختلافات ہوں گے، آپ سے بھی ہوں گے. خود اس منہاج کے دیوبندی منہاج کے اتنے 2 بڑے نمایاں اختلافات موجود ہیں کہ پوری کی پوری اسلامک بینکنگ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پیدا کی. اس کے جواب میں خود دیوبندیوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ حرام چیز ہے، تو کوئی آگے بڑھ کے یہ کہے گا نعوذ باللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود حلال کر دیا. تو سود حرام ہے، ممنوعات میں سے ہے، دین نے حد لگا دیا اس کے اوپر. لیکن کیا چیز سود ہے، کیا چیز سود نہیں ہے؟ یعنی آپ نے کہا سود حرام ہے تو اب میں مثال کے طور پہ کسی کو سلام کہوں گا یہ بھی سود دے رہا ہے، بھائی اطلاق کرنا پڑے گا نا. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے، اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نہ، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہیں ایسی کہ جو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے. بھائی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر تو یہ سانحہ ہے، یہ المیہ ہے کہ آپ خود سے قرآن بنا کر پیش کر رہے ہیں. آپ کائنات کے پروردگار جس نے خود کہا کہ میں اس لیے نازل کرتا ہوں کتاب لیحکم بین الناس فی مختلف فی، میں میزان، میں فرقان، میں حکم، میں مہیمن، میں حرف آخر، میں قول فیصل، میں ہوں جس کی بساط پر کسوٹی پر چیزوں کو تم نے رکھنا ہے. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رجم کی ایک آیت تھی، وہ آیت منسوخ ہو گئی. وہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب ہم کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر اس قرآن میں لے کے آتے ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نذیر للعالمین ہے، یہ قیامت تک کے لیے بینات ہیں، اس میں ہم نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک پوری امت کا مخمصہ کہ وہ قرآن مجید کی ایسی آیات خود سے پیدا کر کر یہ کہتی ہے کہ وہ آیتیں جو ہیں وہ قرآن میں منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے. یہ مخمصہ تھا نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہ بھائی الشیخ والشیخ اذا زنیا اور فرجم کلہما میت جلدہ، اس طرح کی آیت یہ قرآن مجید ہے. اور یہ دنیا کو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا قرآن جو ہے اس کی آیتیں بکری کھا گئی تھی اور یہ آیتیں بخاری میں لکھی ہوئی، اور یہ کتاب، یعنی اس کتاب کو اگر اس جگہ پر دے کر آنا ہے تو اس باقی کتاب پر ہم کیسے اعتماد کریں؟
ایک آیت وہاں سے منسوخ کر دی, ایک وہاں سے آپ نے مثال کے طور پر جو وراثت کے احکام ہے اس میں اخو من الام کی چیزیں شامل کر دی, یہ دین کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کے جواب میں کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ یہ لوگ قرآن مجید, میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اہل کتاب کرتے کیا تھے, وہ اس کے کلمات, اس کے مفاہیم میں تعریف کرتے تھے. تو یہ تعریف اور کیا ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہوتی کہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے وہاں پر, کوئی شرط نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے, اس کو وہاں سے توڑیں, اس کو مروڑیں اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا کام میرا پیغام پہنچانا ہے, میرے پیغام سے روگردانی تم نہیں کر سکتے, اور اگر اس کے ابلاغ میں کوئی کمی کوتاہی کی تو ہم رگے جان کاٹ دیں گے. اس پیغمبر کے اوپر آپ یہ تہمت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, اس نے قرآن مجید سے مختلف احکامات جاری کر دیے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کل جمعے کے بیان کے دوران ایک دفعہ پھر سے مفتی طارق مسعود صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے ابھی حالیہ فتوے کے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس پر تنقید کی. جیسا کہ غامدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو بھی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور اہل قبلہ ہے اور وہ نماز کے اندر کوئی بدعت داخل نہیں کر رہا تو اس کے عقائد خواہ کتنے ہی گمراہی پر مبنی ہو ہم اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں. جس پر مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ غامدی صاحب کا ملحدین اور غیر مسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کی اجازت دینا جہالت پر مبنی ہے. مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو, اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی. مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے. کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے, کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 قرآن ہے, نمبر 2 حدیث ہے, نمبر 3 اجماع ہے, نمبر 4 قیاس ہے. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں. یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, یہ بھی بڑی بات ہے یار, اس پہ انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ کہہ دیتے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے, قادیانی کافر نہیں ہے, اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے؟ جائز ہے. نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے, مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے, تو ان کو پھینکنے دو, آپ ٹینشن میں نہ جاؤ, ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ساحل ادیم صاحب نے غامدی صاحب کی اس بات پر جواب دیا جو ساحل ادیم صاحب کے بقول غامدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک ہمیں 100% یقین نہ ہو تب تک جہاد نہیں کرنا چاہیے. ساحل ادیم صاحب کی اسی جواب پر ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ بات کبھی کی ہی نہیں کہ جب تک 100% یقین نہ ہو تب تک جہاد نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر بھی ہم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ بات ہو کیسے سکتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد کے اوپر. حیرت میں ڈوبے ہوئے لوگ کہ ہلکے ہو, ہم تو جہاد کرتے ہی تب ہیں جب ہمیں 100% شور ہو ملیں گے, ورنہ تو جہاد ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کا کام نہ ہو رہا تو اللہ کی مرضی بھی نہیں مانیں گے. فتوے دے رہے ہو غامدی صاحب بھی, جب 100% شور ہو تب آپ جہاد کریں گے, ورنہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. جتنے بھی شہید ہوئے ہیں صحابہ کرام, ہر حمزہ سے لے کے ہر صحابی تک, سب کو ریفیوٹ کر دیا انہوں نے. 100% شور ہو تو وہ آیت کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب؟ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد پہ. ہلکے ہو کے کون سی 100% شورٹی ملتی ہے؟ جناب ہمارا جو اس باب میں موقف ہے وہ بھی بالکل غلط بیان ہوا ہے. کہیں آج تک غامدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 100% آپ کو یقین ہو. جب بھی بتایا ہے وہ یہ بات بتائی ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ کو اقدام کرنے سے پہلے اپنی طاقت کا جائزہ لینا ہے. کبھی آج تک ہماری زبان پر یہ ہے کہ 100% یقین ہو. بھائی 100% یقین کے بعد آپ کو غور و فکر کیوں کرنا ہے؟ پھر تو آپ چڑھ دوڑیں. ہمیشہ یہ بتایا کہ اقدام سے پہلے طاقت کا جائزہ لینا چاہیے. ہماری طاقت کیا ہے؟ تو آج مسلمانوں کی طاقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے خیال میں مسلمانوں کی طاقت عالمی طاقتوں سے بڑھ چکی ہے, تو بھائی آپ قائل کریں مسلمانوں کی حکومتوں کو کہ جائیں لڑیں, اور اگر وہ نہیں قائل ہوتے تو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں نا, ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمیں آ کر سبق نہ دیں کہ جی مسلمانوں کی بہت طاقت ہے اس لیے ہمیں تو لڑنا, تو جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں نا بھائی آپ. دوسری چیز, جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو, تمہیں کبھی اس کو کھول کے پڑھا کہ وہ کہاں ہے؟ سورہ توبہ کے اندر ہے. سورہ توبہ برات کی صورت ہے, عذاب کی صورت ہے, اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. کس وقت نازل ہوئی ہے؟ کبھی سورہ کو ابتدا سے پڑھنے کی جسارت کی کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ اب الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور اس الٹیمیٹم کے بعد قتل عام ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ گھاتوں کے بلوں میں بھی چھپیں گے تو ان کو نکال کے, کیونکہ خدا کا عذاب آ چکا ہے. یہ حرم کے پردوں میں بھی ہوں گے تو ان کے محاربین نہیں بچیں گے. اس عذاب کی سورہ کے اندر جس وقت یہ چوتھے شجرے میں آیت آتی ہے تو یہ آیت کس موقع پر ہے؟ 9 ہجری
اور کب ہوا فتح مکہ؟ 2 سال پہلے. تو 9 ہجری میں اس سے پہلے حنین ہو چکی. تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو مکہ فتح ہو چکا, ریاست بن چکی, غلبہ بن چکا, ہر چیز ہو چکی, تو وہاں پر یہ بتایا گیا 9 ہجری میں کہ اب تمہاری سلطنت سے مقابلے پہ رومی آئے ہوئے ہیں. تمہاری طاقت, مسلمان اس وقت 313 تھے, 30,000 کا لشکر تھا ان کے پاس, جو اس وقت سرمایہ تھا وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی تھا. کسی نے کہا 100% برابر تھا, لڑنے کے لیے کافی تھا. اس موقع پہ منافقین نے پیٹیں پھیرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اتنی گرمی ہے اور اتنی مشکل سفر ہے اور اتنا تردد ہے, اس کے اندر ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اس موقع پر قرآن نے یہ کہا کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو, تمہیں نکلنے کا اذن ہو چکا ہے. وہ اذن رسول خدا نے پہلے جہاد کی فرضیت کا طے کر لیا تھا اللہ کے حکم سے کہ اب لڑنا ہے. اللہ نے بتا دیا تھا کہ لڑنا ہے. اس میں جو لوگ کوتاہی کر رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھائی یہ ہو چکا ہے, سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں, ہمارے پاس طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, موقع بھی ہے, وقت بھی ہے, فتح مکہ بھی ہو گئی, حنین بھی ہو گیا, اب یہ تبوک کا مارکا ہے. تو ان پھر منافقین جو اس میں پیچھے رہ گئے ان کی پھر سزائیں بیان ہوئی صورت. تو ایک آیت کو ادھر سے کاٹیں ادھر سے کاٹیں, اس سے اپنی من پسند توضیح نکالیں اور نکال کے مسلمانوں کو کہیں طاقت واقت کوئی چیز نہیں ہوتی, بھائی ہمیں تو لڑنا ہے. تو بھائی لڑنا ہے تو پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بھاشن نہ دیں, پھر آپ جائیں لڑنے کے لیے. مسلمانوں کی ملت کو کٹوانا ہے, بچوں کو مروانا ہے, فساد پیدا کرنا ہے, تو نکلیں پھر. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.